सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफाअत की अमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तीसरे स्पारे के सवालात और जवाबात आपके सामने पेश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 3 रमज़ानुल मुबारक है। तो तीसरा स्पारा शुरू होता है, तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बादिम मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। ये आयत नंबर 253 है। तो इसमें सवाल ये है कि क्या अल्लाह ताला के यहाँ अंबिया और रसूलों की दर्जाबंदियाँ हैं? तो अल्लाह ने इसमें बिल्कुल वाज़े कर दिया कि ये सब के सब मेरे रसूल हैं। इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है और बाज़ वो हैं जिनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम फरमाई है और बाज़ों के दर्जे बुलंद किए हैं। सवाल, क्या अल्लाह ताला की कुर्सी कितनी बड़ी है? तो अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में इसका जवाब दे दिया, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्सी आसमान और ज़मीन से बड़ी है। तो इसमें समझने के लिए यह है कि कितनी बड़ी है, जैसे अल्लाह की शान है। एक हदीस में आता है कि जिस तरह आप ज़मीन खुले सहरा में एक छोटी सी अगर अंगूठी फेंकते हैं तो देखें कि अंगूठी कितनी सी नज़र आती है और ज़मीन कितनी ज़्यादा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो सारा वासिया उसकी कुर्सी ज़मीनों आसमान से भी बड़ी है। अब आप ये एग्जाम्पल लें कि कुर्सी को वो जो छोटी अंगूठी है उससे तशबीह दी गई, कोई खुली ज़मीन में सहरा में कितनी सी नज़र आती है। अब जो अल्लाह का अर्श है जिसमें वो कुर्सी है, वो आप उसको इस तरह समझें कि जिस तरह अंगूठी ज़मीन के मुकाबले में बिल्कुल छोटी सी है, इस तरह अल्लाह की कुर्सी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में अर्श से छोटी है। बहरहाल ये हम किसी तरीके से भी इसकी वजाहत नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक जिस तरह वो अपनी शान के मुताबिक है वो है। अल्लाह ने कुर्सी का जिक्र किया, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ने अर्श का जिक्र किया। ये कुर्सी और अर्श दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। हम उसी तरह ही यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ उन्होंने फरमाया है। तो इसमें ज़्यादा वजाहत हमें चूँकि नहीं दी गई, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर ही अमल किया जाए कि कुर्सी है और अर्श मौजूद है। क्या किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा सकता है? ये आयत नंबर 256 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुमराही और हदायत को बिल्कुल वाज़े कर दिया है। कुरान को भेजकर, रसूलों को भेजकर, ये गलत रास्ता है, ये सही है। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, सीधा रास्ता भी ये है, बुरा रास्ता भी ये है। फिर जो रमज़ान से रिलेटेड भी है, वैसे जनरली आम लाइफ में भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जो खर्च किया जाता है उसका कितना अजर व सवाब है। तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया। आयत नंबर 261 है, मसल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं ऐसी है जैसे गंदम है या कोई और फसल है, उसकी बालियाँ होती हैं और हर बाली में 100 दाना फिर उगता है। इस तरह जो चीज़ आप अल्लाह के रास्ते में थोड़ी सी खर्च करते हैं, अल्लाह उसको पालता है, अल्लाह उसको बढ़ाता है, अल्लाह उसको उसमें इजाफा फरमाता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे अल्लाह की कसम है, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, मुझे अल्लाह की कसम है, अल्लाह के रास्ते में देने से कभी माल कम नहीं होता। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़ाफ़न कसीरा, अल्लाह उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, देते हैं, दुनिया में भी उसमें बरकत अता फरमाते हैं और आखिरत में इसका अजर व बहुत ज़्यादा होगा। तो स्पेशली रमज़ान मुबारक के महीने में अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल करें, दोस्तों अहबाब का, महल्ले का, बस्ती का, शहर का, जहाँ जहाँ पर लोग मौजूद हैं, अपनी ताकत के मुताबिक रोज़ाना सदका निकालें या एक ही दफ़ा उनको भेज दें, उनके खान के लिए, उनके फूड के लिए, उनकी मदद के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ा खुलवाने का भी सवाब देते हैं। लोग अपना फ़िदिया भेज दें जिन्होंने रोज़े नहीं रखने, जो परमानेंट बीमार हैं, जो बाद में रोज़ों की क़ज़ा नहीं दे सकते। तो अल्लाह ने बड़े आसान रास्ते रखे हैं। और हमारा ग्रिंज इस्लामिक सेंटर भी आप लोग जो है ना इसमें भी ज़हन में रखें कि ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है।
ہم مر جائیں گے، ہم ایک تاریخ کا حصہ ہوں گے، لیکن جب تک لوگ قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اس سینٹر سے فائدہ اٹھائیں گے، ہماری روحوں کو اور ہم کو قبر کے اندر سکون اور آرام ملے گا، اور اللہ رب العالمین ہمارے درجات بلند کرتے رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کون سا عمل ہے جو اچھا کام بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، تو پھر وہ سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ آیہ نمبر 264 ہے سورۃ البقرہ، اسٹل کیری آن، ابھی اس کی تلاوت ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور اعزا دے کر اپنے نیک اعمال کو، اپنے صدقات اور زکوٰۃ کو ضائع نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا ہے تو پھر بھول جاؤ، نیکی کرو اور بھول جاؤ، کسی سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ آپ کے اچھے عمل کو اپریشیٹ کرے گا۔ یہ چیز آ جائے گی تو پھر دنیا میں انسان کو اس کا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، جس طرح آج کل ہم فوٹو سیشن بناتے ہیں، ایک تھیلا دے رہے ہیں، کسی کے غریب کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں، نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے گھروں تک پہنچا دو، جو آپ کی آرگنائزیشن کو بھی اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے تو آپ ان تھیلوں کو ضرور ان کی پکچر کرا دیں، لیکن غریب لوگوں کی جو ہے نا عزت نفس، اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسپیشلی طور پر جب ہم اپنے بہن بھائیوں کی، غریبوں کے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں تو احسان جتلا کر اس نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، گاہے بگاہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ بات کر ہی دیتے ہیں کہ فلاں وقت تو مشکل میں تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، وہ نیکی کی۔ تو جو قرآن کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو گائیڈنس ہے، وہ یہی ہے کہ جتانا نہیں چاہیے، اپنی نیکی کو ضائع نہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو شیطان کے جو وعدے ہیں اور اللہ کا جو وعدہ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ تو یہ آیہ نمبر 268 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم خرچ کرو گے تو تم نے یہ کرنا ہے، بیٹیوں کی، بچوں کی شادی، تعلیم، برائٹ فیوچر، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو وہ تمہیں ان باتوں میں الجھاتا ہے۔ اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں بخشش کا اور اپنے فضل کا وعدہ دلاتے ہیں کہ تم دو گے میں اور فضل کروں گا۔ اور شیطان تمہیں فحشا، برائی میں مصروف رکھتا ہے، برے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ تو شیطان چونکہ اللہ کے ہر امر کے اپوزٹ جاتا ہے کیونکہ نافرمان ہے، تو اللہ کہتے ہیں دو میں زیادہ دوں گا، شیطان کہتا ہے نہیں تم دو گے تمہارا کم ہو جائے گا، پھر وہ برائی کی طرف انسان کو مصروف رکھتا ہے۔ عقل و سمجھ و دانائی اسلام میں کتنی اہم چیز ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، آیہ نمبر 269 ہے، سورۃ البقرہ چل رہی ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ رب العالمین جس شخص کو وزڈم دیتے ہیں، سمجھداری دیتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے بڑا ہی فضل و کرم اس کو دیا جاتا ہے، اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی خیر عطا کی جاتی ہے۔ پھر اس معاملے میں ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے ذہن میں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ سوال نہیں کرتے، لیکن آپ ان لوگوں کو پہچان جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ حاجت مند ضرور ہیں لیکن وہ لوگوں کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم خیرات ظاہر کرو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انکرج کرنے کے لیے، یہ بھی اچھی بات ہے، اور چھپا کر دو پھر بھی اچھی بات ہے، بات تمہاری انٹینشن کی ہے، نیت کی ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، تمہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور دوسری بات، جو بیچارے غریب اور سفید پوش ہیں وہ سوال نہیں کرتے، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، لیکن ان کا رہن سہن، ان کی غربت، ان کے چہروں سے، ان کے رہن سہن سے عیاں ہے۔ تو ایسے جو باعزت لوگ ہیں ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، بے شک وہ ملازمت کرتے ہیں لیکن ان کے سورسز آف انکم کم ہیں یا اخراجات زیادہ ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لیکن جو بالکل ہی غریب ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، ان کو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ بقرہ میں جو سود خور لوگ ہیں ان کے ساتھ جو اللہ نے معاملہ کرنا فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ آیت نمبر 275 ہے۔
کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ان کی سچویشن ایسی ہوگی کہ جیسے حواس باختہ لوگ ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں۔ کیوں کہ یہ کہتے تھے کہ تجارت اور سود ایک جیسی چیز ہے، جس طرح تجارت میں آپ نفع کماتے ہیں اس طرح ہم سود میں ہم کسی کو رقم دے کر اس میں نفع کماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں، تجارت جو ہے وہ حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، اور جو شخص باز نہیں آتا اس چیز سے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر وہ سود کا لین دین سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے تو اس کا بھلا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کی بات یہ جو جواب ہے سورہ بقرہ میں 279 میں دے دیا گیا، اور پچھلی آیت جو تھی 278 اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز سے توبہ کرنا چاہتے ہو، چھوڑنا چاہتے ہو، تو جو تمہارا اصل مال ہے اس مال کو رکھو، اس کو اپنے اس مال میں، باقی جو اوپر اس کے تھا اس کو چھوڑ دو، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ پھر ایک اور چیز، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و کاروں میں، دوستوں میں لین دین کا معاملہ چلتا رہتا ہے، تو کیا لین دین کے معاملات کرنے چاہیے اور لکھ لینا چاہیے؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یہ آیت نمبر 282 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز وضاحت کر دی ہے کہ لین دین کریں جتنا مرضی اعتماد ہو۔ دیکھو رب العالمین سب سے زیادہ ارحم الراحمین ہے، جنہوں نے یہ ایجوکیشن دی ہے، بے شک آپ اعتماد کرتے ہیں، لیکن جو دیا ہے اس کو لکھ لیا جائے اور 2 گواہ بنا لیے جائے۔ اگر ایک آدمی میسر ہے تو 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے، ایک آدمی اور 2 عورتیں، اگر 2 آدمی میسر ہیں تو الحمدللہ۔ تو اس سے یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لین دین کے معاملات زندگی میں چلتے ہیں، صحابہ اکرام بھی ایک دوسرے سے لیتے تھے دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دفعہ کچھ چیزیں ادھار وغیرہ لیتے تھے، صحابہ اکرام بعض چیزیں اپنی گروی رکھتے تھے۔ تو یہ گروی رکھنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے آیت نمبر 283 میں، اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، گروی کو قبضے میں دے دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، آیت نمبر 283 ہے۔ کیا دین پر چلنا بہت ہی مشکل کام ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آیت نمبر 286 ہے سورۃ بقرہ کی۔ اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ آگے پھر سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ تو دین میں گمراہ کن نظریات کیسے جنم لیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، جو اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی ہے اس میں بعض آیتیں بالکل محکم ہیں، واضح ہیں، اور کچھ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہ ہیں جن میں معنی معلوم نہیں یا اتنے کلیئر نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجروی ہے، وہ آلویز جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کی مکمل تفصیل اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے دین کو مضبوط رکھنے کے لیے جو اللہ نے کلیئر باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، متشابہات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ فمن استبرأ لدینہ وعرضہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شکوک و شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ پھر سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ کے ہاں کون سا دین پسندیدہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں بہترین پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا کفار کے ساتھ مومنوں کی دوستی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اپنے مسلمانوں کو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ہاں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کاروباری لین دین، تجارت، یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا رہا، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ تعلقات رکھے گئے سفارتی سطح پر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اپنا جو دوستی ہے، کیونکہ الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں سے، دوستی سے پہچانا جاتا ہے، جس پہ دین پر وہ ہوگا لوگ اس پہ چلیں گے۔ تجارتی، سیاسی، ڈپلومیٹک معاملات اور ہیں، دین پر چلنا جو ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کفار کے ساتھ کسی قسم کے لین دین کے معاملات تجارتی، سیاسی نہیں رکھ سکتے، نہیں، دین کو مکمل سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اسی صورت میں ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان پہ کو ختم نبوت پر ایمان رکھا جائے، ان کے ساتھ محبت کی جائے، تو اللہ رب العالمین تو ان سے محبت کرے گا۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کی گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے، یہ آیت نمبر 49 ہے سورۃ آل عمران کی، کہ نبی
عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بنا کر بھیجا گیا، پھر اللہ نے ان کو کچھ نشانیاں دیں، جیسے مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا، اس طرح جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے جس کو کوڑی ہوتی تھی وہ اللہ کے حکم سے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کے معجزات میں دی تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک معجزے کے ذریعے سے، باپ کے بغیر ان کی پیدائش ہوئی، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان کون سی چیز مشترک ہے؟ قل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم سے آیت نمبر 64 ہے کہ ایک بات جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، تم ان پر گواہ ہو جاؤ، اور جو نہیں مانتے تو پھر وہ اپنا راستہ لیں، لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ چیدہ چیدہ چند سوالات تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تفسیر ایک سمندر ہے، ہر مفسر نے مختلف طریقے سے تشریح کی ہے۔ آپ ان آیات کو مزید سمجھنے کے لیے تفسیریں پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی، کوشش تھی۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس معاملے میں قرآن کی تشریح میں کام کیا ہے، جنہوں نے بھی حصہ ڈالا، اللہ سب کی سعادت کو قبول منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کو اس رمضان کے مہینے میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔